ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल कुरैशी और मेरे साथ हैं शाहिद महमूद साहब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे नासबी मौलवी के बारे में है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ताला पे बार बार इल्ज़ाम लगाता है और इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आ रहा। ये कोई भी जो है वो मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे जो है वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं। जब इनको कुरान और हदीस की रोशनी में कोई दलाइल नज़र नहीं आते और सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसें इनसे रद्द नहीं होती तो फिर ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह के दूसरे फ़िरके वाले इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। इन साहिब ने जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ताला साहब पे क्या इल्ज़ाम लगाया, पहले तो इनकी वीडियो देखते हैं और ये इल्ज़ाम क्यों लगाया इसकी भी आपको इसके बारे में बताएंगे। पहले इनकी वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। इसका मतलब है कि याद रखना, मिर्ज़ा जो था ना उसने पहले अपने आप को एक मौलवी बनाया था, फिर वो एक मुजद्दद बना था, फिर वो एक मुस्लिह बना था, फिर उसने अपने आप को एक महदी बनाया था और फिर वो मसीह मऊद बना था और आखिर में उसने नबूवत का दावा कर दिया। अब ये बातें देखो किस तरफ जा रही हैं। नबी को उतनी मुश्किलात नहीं आई, सहाबा के ऊपर उतनी मुश्किलात नहीं आई, उनके दौर में वो तकालीफ नहीं थी जो आज मिर्जा साहब के ऊपर आ रही हैं। और लोग इसको तो इमाम कहना शुरू कर दिया ना कि आप दुनिया की इमामत कब करवाएंगे, और ये भी उसी महदी की तरफ थोड़ा थोड़ा चलता जा रहा है और अल्लाह ही इसकी आखिरत को संवारे, वरना ये तबाही के धाने पर चढ़ चुका है। तुम्हें ताइफ के पत्थरों से ज्यादा मुश्किलात है? तेरे तो चेहरे पे कोई पत्थर नहीं पड़ा, तेरी बेटियों को तलाकें नहीं हुई, तुझे पकड़ के जमीन पे कोयलों पे नहीं लिटाया गया, तेरी आंखें नहीं नोची गई, तेरे जिस्म को दो टुकड़े नहीं किया गया, तुझे चलते हुए तेल के कड़ाहे में नहीं डाला गया, तुझे अभी सूली पे चढ़ा के खुबैब रज़ी अल्लाह की तरह तीर नीचे से मार मार के उनके जिस्म को छलनी करके शहीद नहीं किया गया। पर इतने जुल्म हुए, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह को दो टुकड़ों में कर दिया गया, खान मुसलमान खाने पर मजबूर हुए और आज का बदबख्त ये कहता है कि मेरे ऊपर मुश्किलात उससे ज्यादा है। ये पूरी एक चेन चल रही है और लोगों के दिमागों को मऊफ करके अपनी तरफ खींचा जा रहा है और समझा जा रहा है कि हम दीन का बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मुसलमान है और नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ काफिर थे, तो मदीने में कौन था? मुनाफिक थे कि नहीं थे? इसकी बदबख्ती का आलम यह है, एक बंदा सूद खाए, हराम खाए और लोगों की माँ बहन बेटी के साथ गलत नजर रखे और उसको मार पड़े और वो कहे मेरे ऊपर बड़ी आजमाइशें आई हैं, नबियों से बढ़कर आजमाइशें आई हैं। ये आजमाइश नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से लानते हैं। सहाबा के मुकाबले में आना और बल्कि उससे बढ़कर करना, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, ये सहाबा की तौहीन है। मैं हकाम बाला से गुजारिश करूंगा कि इससे जालिम के ऊपर 295 सी लगाई जाए, गुस्ताखे रसूल का पर्चा काटा जाए इस पर। वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि इन साहिब ने, इस नासबी मौलवी ने कैसे कैसे इल्ज़ामात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे लगाए। उनको इसने कहा कि जी गुस्ताख, और भी इसने बहुत सी बातें की। और उसमें जो मुझे इसकी बात लगी, इसने कहा कि इस पे 295 सी लगानी चाहिए और दरख्वास्त की हुकूमत पाकिस्तान से कि इस पे 295 सी लगाएं। तो मैं कहता हूँ इस नासबी मौलवी साहब से कि आप किसी को जो उकसा रहे हैं, कभी हुकूमत पाकिस्तान को, कभी किसी को, तो आप ये काम खुद करें, या आपका ईमान का अमल नहीं है। हर किसी पे आप फतवे लगाते हैं, वही फतवे जो बरेलवी देवबंदी आप लोगों पे लगाते हैं, गुस्ताखियों के फतवे 295 सी आप पे लगाते हैं फतवे, वही फतवे आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे लगाते हैं। तो ये काम आप खुद करें, इसको करें अदालत में चैलेंज, फिर देखते हैं आपका क्या हाल होता है। आपको तो साबित करना पड़ेगा ना, तो करें अदालत में, केस करें उन पे। यहाँ पर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की क्लैरिफिकेशन भी देखें और उस पर मज़ीद हम फिर बात करते हैं। चले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जी उंगली कटा के हम भी शहीदों में शामिल हो गए हैं। अगरचे हमारी कुर्बानियों का लेवल सहाबा और अहले बैत जितना नहीं है, लेकिन हम अल्लाह को क़यामत वाले दिन कह सकते हैं कि उसी पैटर्न पे हम उस लाइन में आखिरी नंबर पे तो खड़े हुए थे ना, कि हमने भी थोड़ी बहुत तकलीफें उठा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया की और सहाबा और अहले बैत अलैहिम रिज़वान की सुन्नत पे अमल किया। यहाँ पे मैं एक ज़िम्नन बात कर दूं, मैंने 2-3 दफा अपनी वीडियोस में ये बात की है जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाद लोग कोट कर रहे हैं कि रियली भाई ने कहा कि हमें और हमारे स्टूडेंट को नबी इस्लाम उनके साथियों से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। मैंने ये कहा था, पहली तो बात है नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ ही नहीं था,
میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے. ادھر آپ نوٹ کیجئے گا. اور میں لاجیکلی کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو جائیں گورے کی عدالت میں جا کے فیصلہ کروا لیں کہ لاجیکلی یہ بات درست ہے کہ نہیں. بعض اعتبار سے، اوورال نہیں. اوورال تو میں نے تو آگے صحابہ کا تعارف کروایا. ہم سے پہلے کسی کو پتا تھا ابو ذر غفاری کون ہے اور عمار بن یاسر کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری ویڈیوز آئی ہیں نا ان کے اوپر، جائیں دایا پورٹل کے اوپر دیکھیں، پوری بایوگرافی صحابہ کرام کی ریکارڈ ہے. لہٰذا ہمیں تو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس نے سرٹیفکیٹ لینا ہے وہ یہاں سے لے گا، ہمیں نہیں کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت. تو میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے، تو میں لاجیکل کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو لاجیکلی غلط ثابت کریں گے، جذباتی چھوڑ دیں. اور یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا علی بھائی اس طرح کے جملے کیوں بول دیتے ہیں کہ بعد میں اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. میرے بھائی جملے تو میں نے بولنے ہیں، میں جان بوجھ کے بولتا ہوں ایسے جملے تاکہ آپ کی بت پرستی، آپ کا دماغ کھولوں. میں بھی منافقانہ طریقے سے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اوپن بات اسی لیے کرتا ہوں تاکہ یہ سارے بیریئر ٹوٹ جائیں. میرے پاس بڑا چانس ہے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دوں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کوئی اسے غلط نہیں ثابت کر سکے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہو گیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک وہ وقت تھا جب ہم یہ بابوں کو ہار ڈالتے ہیں، لوگ کہتے تھے جی چھوڑ دیں اس ٹاپک کو، لوگ کیا کہیں گے. آپ وہی لوگ بابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو کل تک ہمیں کہتے تھے جی امیر شام کی آپ خطا کو اجتہادی خطا کو کہتے ہیں، خطا تو کہنے ہی نہیں چاہیے، بس اللہ پہ چھوڑ دیں. آج وہ میں آگے یہ کہتے ہیں جی آپ اجتہادی خطا بھی نہ کہا کریں، یہ تو جان بوجھ کے خطا تھی. ٹھیک ہے نا، وقت کے ساتھ ایجوکیٹ ہو گئے. تو میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے وہ زیادہ آزمائے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ صحابہ کرام کے جو مخالفین تھے نبی اسلام کے مبارک دور میں مکے کے اندر، وہ کافر تھے. جب کافر سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے نا، پھر محبت کا جذبہ تو ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا دشمن اور میں اللہ کی پارٹی سے. تو آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا بھی آسان ہوتا ہے، تذبذب کا بھی آپ شکار نہیں ہوتے. ایون آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آ جائے تب بھی آپ پرواہ نہیں کرتے. اسی لیے کہ غزوہ بدر میں اس طرف اگر باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. لیکن ہم پہ یہ آزمائش اس اینگل سے آئی کہ ہمارے مخالفین وہ ہمارے رشتہ دار اور قریبی لوگ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ماں باپ اور رشتہ دار کے، جن کو ہمارے اسٹوڈنٹس تو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لہذا وہ نفرت تو وہ رکھ نہیں سکتے. اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ انہیں کافر اور گستاخ سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ. یعنی ایک ہے بے علم ہے اور اوپر سے جہالت کا یہ عالم ہے کہ اپنے علم والے بچوں کو وہ کافر اور منافق اور گستاخ سمجھ رہے ہیں. یہ جو تکلیف ہے، یہ مجھے بتائیں، یہ والا جو پورشن ہے، اس پورشن سے کیا صحابہ کرام گزرے ہیں؟ اس حوالے سے تو وہ بڑے آسانی میں رہے کہ انہیں فیصلہ کرنا تھا یہ کافر ہے مسلمان ہے، یا ماں باپ بھی کافر تھے تو معروف طریقے سے وہ چلتے تھے. اب ان کے ماں باپ وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو قتل کر دیں نا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہمارے بچے تو گستاخ رسول ہو گئے. یہ والی تکلیف کس صحابی نے کاٹی ہے؟ ذرا مجھے اس کا نام لے کے بتائیں. لاجیکلی پھر مجھے غلط ثابت کریں. تو میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے، بھارت کلی طور پہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے ہماری قربانیاں تو ان کی قربانیوں کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ اس پورشن کو کنسیڈر کریں تو یہ بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. اسی لیے مسند احمد میں حدیث ہے، نبی الاسلام سے جب ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہوگا نا، ہم آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، جہاد کیا اور آپ کے ساتھ شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر ایمان ان کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور تب بھی مجھ پہ ایمان لے کر. یعنی اوورال ان کا ایمان بہتر نہیں ہوگا، لیکن جزیات میں تو بہتر ہے نا کہ نبی اسلام کو دیکھ کر ایمان لانا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا یہ کہ نبی اسلام کو بغیر دیکھے ایمان لے کے آنا. اگر وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے تو قرآن کا تو یہ فخر ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے ہے بہترین اجر. تو اگر اللہ کو بغیر دیکھے ماننے کا اجر ہے نا، تو نبی اسلام کو بھی بغیر دیکھنے ماننے کا اجر بہت بڑے لیول کا ہے. اس لیے مسند احمد میں صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، اور جو نہ دیکھے اور ایمان لائے اسے 2 دفعہ بشارت. ایک روایت میں 7 دفعہ بشارت. یہ ساری باتیں یہ گستاخ صحابہ فتویٰ لگاتے ہیں نا. حالانکہ ان سے پوچھے تبلیغی جماعت پوری زندگی وہ ترمذی کی جعلی روایت بیان کرتی تھی، میں نے اس کی سپورٹ میں یہ ساری روایتیں پیش کی تھی کہ صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں، تم 9 پہ عمل کرو، 1 کو چھوڑ دو، تم برباد ہو جاؤ گے. اور میری امت جو بعد میں آئے گی نا، وہ 9 حصے چھوڑ دے گی، 1 پہ عمل کرے گی، وہ کامیاب ہو جائے گی. یہ تو ترمذی کی روایت پیش کرتے تھے. تبلیغی جماعت پوری اس روایت کے اوپر کھڑی تھی کہ ہم تھوڑا سا عمل کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، صحابہ کرام تھوڑا سا چھوڑ دیتے تو ناکام ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیں یہ کمپیریزن تو تبلیغی جماعت کی گھٹی میں تھا، اس وقت کسی کو گستاخی نظر نہیں آئی ہے، اس لیے کہ اس سے ان کے فرقوں پہ زیادہ نہیں پڑی تھی. ہمارے اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے پچھلے 1200 سال میں جتنی انہوں نے عزت اویل کی تھی نا، ان 12 سالوں میں اس سے زیادہ مٹی پلید ہو چکی ہوئی ہے جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا.
یہ 12 سال جو ہے نا، یہ 12 سال میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، دعوت کے آغاز سے لے کے ابھی تک 2008 سے 2022 میں، ادروائز زیادہ جو بوم ہے وہ یہ تو پچھلے 5 سال کے اندر 2017 پہ سے آن ورڈ، جب مجھ پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس وقت 1 لاکھ سبسکرائبر تھے، آج ماشاءاللہ 2 ملین ہونے والے ہیں، اور سبسکرائبر تو اتنے میٹر نہیں کرتے، اصل چیز ویورشپ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ساتھ کلیریفیکیشن کر دی۔ جی ناظرین، تو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن دیکھی۔ یہاں پر ہم ایک بات یہ کرنا چاہیں گے کہ جو دوسرے فرقے والے جو ہیں ان کے اوپر گستاخ رسول کے فتوے لگاتے ہیں اہل حدیث کے اوپر، اور ان کو کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ہم وہ بھی نہیں مانتے ان کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، لیکن دوسرے فرقے والے ان کے اوپر ایسے فتوے لگاتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے اکثریت میں زیادہ ہیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ مائنڈ اسی طرح تیار کرتے ہیں، اور جبکہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ انہوں نے کبھی بھی ایسے جو ہے وہ اس طرح کسی کے خلاف ایک دوسرے کو اکسایا نہیں، لیکن انہوں نے بھی یہی حربے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ جب بریلوی یا دیوبندی قرآن اور سنت کے مقابلے میں اہل حدیث کے سامنے کوئی دلیل لاتے تھے تو اہل حدیث تو ان کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن پاک سے جب دلیل دیتے تھے تو یہ دوسرے فرقوں والے جو حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی ہیں یہ جب جواب نہیں دے سکتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ گستاخ رسول ہیں اور یہ گستاخ انبیاء ہیں یا اس طرح کا گستاخ صحابہ ہیں، اس طرح کے جو ہے نا فتوے اہل حدیث پہ لگا دیتے تھے۔ اسی طرح جب یہ چند جو 2-3 علماء ہیں، زیادہ کی میں بات نہیں کرتا، جو 2-3 علماء ہیں جو یوٹیوب اور فیس بک پہ مشہور ہونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں انجینئر صاحب کے مقابلے میں، جب ان کو دلائل کی صورت میں ان کو جب مار پڑی اور جب ان کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے 2812 صحیح بخاری کی دکھائی تو جب اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ گستاخ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہی اوچھا ہتھ کنڈا ہے جو کہ حنفی بریلوی اور دیوبندی وغیرہ جو دوسرے فرقے ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر لگاتے تھے۔ آج اہل حدیث بجائے کہ وہ انجینئر صاحب کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اسی منہج کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، اہل حدیث کے منہج کو ہی پروموٹ کیا، اطیع اللہ اور اطیع رسول کا جو نعرہ صحیح معنوں میں اگر کسی نے لگایا ہے تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہی لگایا ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کی رسول کی بات آتی ہے تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو جب ان کے پاس دلائل ختم ہوئے ہیں ان کچھ چند ناسبی مولویوں کے پاس، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ اس طرح کی بہتان بازیاں اور الزام تراشیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کچھ بیان بازی کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام کے اوپر اتنی تکالیف آئی ہیں، انہوں نے ان کو جلتے ہوئے کڑاؤں میں پھینک دیا گیا یا ان کی تکالیف گنوا رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جتنی تکلیف آئی تھی اور ان کو جس بڑھاپے میں شہید کیا گیا تو وہ کس نے شہید کیا اور کس کے کہنے پہ شہید کروایا، اس بات کا بھی وہ جواب ضرور دیں نا اپنی ویڈیوز میں۔ ویسے تو وہ الزام تراشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جب ان کو حدیث عمار بتائی جاتی ہے تو ان کی زبان اس پہ بند ہو جاتی ہے۔ ابھی تو ویسے اور بھی چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھنی چاہیے کہ ان کا آپ جواب دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے گلے میں یہ جو پھنس گئی ہے نا حدیث 2812، آپ صرف اس کا ہی جواب دے دیں تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے یہی بڑی چیز ہوگی کہ آپ صرف اسی کا ایک حدیث کا ہی جواب دے دیں کہ اس مظلومانہ شہادت کا ذمہ دار کون ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ان اہل حدیث علماء سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال نہ کریں جس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے دوسرے فرقوں والے آپ کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے تھے، آج وہی کام آپ نے بھی پکڑ لیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ رفع الیدین اور سب سے زیادہ نماز محمدی اور توحید کے اوپر اور قرآن و سنت کے اوپر جو بندہ لے کے آیا ہے وہ آپ کے تمام اہل حدیث کے فرقے والے بھی مل جائیں تو وہ اتنے اسٹوڈنٹ نہیں بنا سکے جتنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بنا دیے ہیں۔ یہ تو 100 سالوں سے لگے ہوئے تھے، اتنے لوگ انہوں نے مسلمان نہیں کیے جتنے انجینئر صاحب نے کر دیے 8 10 12 سالوں میں۔ آپ کو تو انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ قرآن و سنت کے ساتھ آپ نے ہی جوڑا ہے، آپ تو بلکہ دوسروں کو اشتعال دلا رہے ہیں جس طرح کے باقی فرقوں والے جو ہیں وہ آپ کے خلاف جو ہے اشتعال دلاتے تھے۔ تو اس چیز سے باز رہیں اور انتشار نہ پھیلائیں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔
اس کے ساتھ ہی بلال قریشی اور شاہد محمود میرے بھائی کو اجازت دیجیے گا، ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔